अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, चाइना ने एक और सरप्राइज़ दिया है इंडिया को। अरुणाचल प्रदेश पे जो डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना और इंडिया के माबैन, उन तमाम शहरों के नाम जो हैं वो उसने बदल दिए। एक तो पहले से ही चाइना ने उनके अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी हिस्सा जो है वो कैप्चर कर लिया है और साथ अब उनके शहरों के नाम जो हैं वो तब्दील कर लिए, जिससे इंडिया में फिर दोबारा से घपली मची हुई है। इस हवाले से बात करेंगे। साथ पाकिस्तान ने नाजरीन और बांग्लादेश ने अब मुकम्मल तौर पे, पाकिस्तान और चाइना ने बांग्लादेश की मदद से इंडिया का मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम कर लिया है। आगे जाके कम से कम ये जो जंग पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हुई है, अब इंडिया दोबारा इस तरह की हिमाकत भी नहीं करेगा और चारों अतराफ से जो है वो इंडिया को घेर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। साथ पाकिस्तान ने जो 23 अप्रैल को पीके सिंह के नाम से एक बीएसएफ के जवान को जो है वो कैप्चर किया था, उसको इंडिया के हवाले कर दिया है पीस जस्टर के तौर पे। इस हवाले से बात करेंगे। मुसलमानों की ज़िंदगी को अजाब बना दिया गया है इंडिया में। इस हवाले से बात करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जो वहाँ पे सूफिया कुरैशी हैं, जो नाज़रीन काफ़ी फेमस हो गई हैं और अक्सर आप देखते हैं कि तर्जुमान के तौर पे अफवाज इंडिया की अफवाज की तरफ से तर्जुमान के तौर पे वो अक्सर आपको दिखाई देती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो बीजेपी ने मुकम्मल एक सफ़बंदी शुरू कर दी है, उनके ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दी है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक तो जब जंग लग रही थी, 23 अप्रैल को पहलगाम का जो वाक़या हुआ, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ जिसमें 26 बेगुनाहों की जान गई। पाकिस्तान ने भी उसकी मज़म्मत की, पूरी दुनिया ने उसकी मज़म्मत की। बहरहाल इंडिया ने 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ामात शुरू कर दिए और पाकिस्तान बार बार यही कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को देखो। 7.5 लाख भारतीय फ़ौज जो है वो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। पहलगाम के एरिया में वहाँ पे फ़ौजी बेसिस मौजूद हैं 100 मीटर के फासले पे और 10-15 कदम के फासले पे चौकी हैं। 8 चौकियों के बावजूद पहलगाम का वाक़या होना, वहाँ पे सियाहों का कत्ल होना और सीधा 10 मिनट में पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम 400 किलोमीटर के फासले पे पड़ता है। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला किया और ये पाकिस्तान जो है इस हमले के बाद पाकिस्तान 2-3 दिन से खामोश रहा था, पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था। हम भी इसको जंग की हिकमत अमली समझ रहे थे और वैसा ही हुआ कि ये जंग की हिकमत अमली थी। पाकिस्तान ने रिटालिएट किया और उनके जो फ़ाइटर जेट थे, 5 फ़ाइटर जेट, 6 फ़ाइटर जेट, उसको पाकिस्तान ने, जिसमें 3 राफ़ेल भी शामिल हैं, मैक 29 शामिल हैं, Su-30 सुखोई शामिल है और 3 राफ़ेल जो पाकिस्तान ने उनके तबाह कर दिए। और वो भी नाजरीन ऐसे तबाह कर दिए कि ये दुनिया की पहली ऐसी जंग थी और पहली ऐसी फ़िज़ाइया हमला था जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 160 से 190 किलोमीटर के फासले पे लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर ही भारत के फ़ाइटर जेट को तबाह किया। तो ये अपने आप में एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने दुनिया के लिए एक मिसाल छोड़ दी है कि पाकिस्तान ने 6 फ़ाइटर जेट 190 किलोमीटर के फासले पे मार गिराए हैं दुश्मन के। ये जंग पाकिस्तान जीत चुका है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया को जो है वो शिकस्त दी और मतलब अमेरिका के घुटनों में मोदी गिरा कि ये जंग बंदी शुरू कर दें। ट्रंप के कहने पे पाकिस्तान ने भी सीज़ फायर किया और इंडिया ने भी सीज़ फायर किया। बहरहाल दुनिया ने देखा कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है, मगर टेक्नोलॉजी की जो जंग थी, चीनी टेक्नोलॉजी ने इस जंग में मगरबी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। ये भी पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन, इस पे हम बात कर चुके हैं कि जब तक टेक्नोलॉजी जंग में इस्तेमाल नहीं होती, दुनिया उस पर ज़्यादा एतमाद नहीं करती। रशिया जंग यूक्रेन में लड़ रहा है, साथ दीगर ममालिक को अपना असलहा दे रहा है। इससे पहले अफ़गानिस्तान पे उसने चढ़ाई की थी 1978 में, अमेरिका के साथ लड़ा है, वो भी हमने देखा है। अमेरिका जो है वो जगह जगह पे लड़ रहा है, हर मुल्कों पे तकरीबन तमाम तर ज़्यादातर ममालिक पे, यमन पे भी हमला कर रहा है, अफ़गानिस्तान पे भी वो हमला कर चुका है, उसने भी अपने हथियार आजमा लिए थे। इस तरह इज़राइल जो है नाजरीन, उसने भी अपने हथियार जो है वो फ़लस्तीन के नहत्ते शहरों पर आजमाए। तो दुनिया में जो असलहा चल रहा था वो अमेरिका का, रशिया का, इज़राइल का चल रहा था। चाइना ने ज़्यादातर जो है वो असलहा जंगों में इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये स्पेस जो है चाइना वो भी कवर कर गया है। चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू JF-17, J-10C
اور پاکستان کو جو PL-15 میزائل دیے ہیں جس کی رینج جو ہے وہ 250 سے 300 بتائی جاتی ہے، اور پاکستان نے وہ استعمال کر کے چائنی ٹیکنالوجی، فائٹر جیٹ اور ان کی میزائل استعمال کر کے دنیا کو بتا دیا کہ چائنا بھی اس میدان میں ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فرانسیسی فائٹر جیٹ ہے 4.5 جنریشن کے، جو رافیل تھے، اس کے 3 فائٹر جیٹ پہلی بار 2001 کے بعد پہلی بار جو ہے وہ جنگ میں چائنا کے جیٹ این سی نے 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ نے گرائے، وہ بھی PL-15 میزائل کی مدد سے۔ اس کے بعد ناظرین ایک تو چائنا کی مارکیٹ اٹھی ہے اور رافیل بنانے والی کمپنی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ تو اس جنگ میں ایک تو چائنا ٹیکنالوجی کافی دور چلی گئی ہے، ساتھ پاکستان کا جو نام ہوا ہے، جو وقار پاکستان کا بلند ہوا ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے دیش کو پاکستان آسانی سے اس بار جو ہے وہ ہرا چکا ہے، بلکہ پاکستان نے ایک تو ان کو ہرایا ہے، دوسرا پاکستان اس کی برابری میں پہنچ گیا ہے، اور برابری میں پہنچنے کے بعد پاکستان کا اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ تو پاکستان کا پڑھنا بھاری ہے۔ یہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے، فضائیہ میں پاکستان بہت آگے چلا گیا ہے۔ اب چائنا ناظرین پاکستان کی اس جنگ میں بڑے قریب سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور پاکستان کی جہاں جہاں کمزوری ہے ڈیفنس میں اس کو چائنا جو ہے وہ پورا کرنے جا رہا ہے، تاکہ آگے پاکستان جو ہے، کیونکہ پاکستان کی ساورنٹی کے لیے چائنا نے بھی بول دیا کہ ہر قدم اٹھایا جائے گا، ہر سٹیپ اٹھایا جائے گا۔ انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ S-400 پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور آگے جا کے S-500 جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپنی ڈیفنس کے لیے لے رہا ہے۔ پاکستان بھی اپنی ڈیفنس کے لیے چائنا پہ اس بار جو ہے، ایک تو پاکستان 80% جو ہتھیار ہے وہ چائنا سے لے رہا ہے۔ اب یہ پاکستان پہلے انحصار کرتا تھا امریکہ پہ، ان کے پیسوں پہ، امریکہ کے فائٹر جیٹ پہ، اور امریکہ جو ہے F-16 دینے کے بعد اس کے پرزے نہیں دیتا تھا، پرزوں میں لملیٹ کرتا تھا، ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتا تھا۔ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، یہ فائٹر جیٹ F-16 جو ہیں یہ آپ دہشت گردی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین F-16 بھی پاکستان اگر گراؤنڈ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے، کیونکہ جیٹ این سی آگے جو وہاں پہ ایک تو چائنا کے پاس جو ہے وہ J-20 ہیں، J-35 ہے، 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، تو وہ جیٹ این سی جو ہے وہ زیادہ کوانٹٹی میں پاکستان منگا سکتا ہے۔ اور دوسری ناظرین جو اہم بات ہے کہ چائنا پاکستان کی فضائیہ کو مزید مضبوط کرنے جا رہا ہے۔ J-20 جو ہے جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، اور J-35 جو 5th جنریشن کے 2 فائٹر جیٹ ہیں چائنا کے پاس۔ اس ٹائم پہ دنیا کے 3 ممالک ہیں جن کے پاس فائٹر جیٹ جو ہیں اس بار 5th جنریشن کے موجود ہیں، اس میں چائنا دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس 5th جنریشن کے 2 فائٹر جیٹ ایٹ اے ٹائم موجود ہیں۔ ایک تو امریکہ ہے جس کے پاس F-35 اور F-22 ہے، اس طرح جو ہے وہ چائنا ہے، چائنا کے پاس F-35 اور ساتھ J-20 ہے۔ اب پاکستان کو J-20 بھی دینے جا رہا ہے اور J-35 وہ بھی پاکستان کو دینے جا رہا ہے، تو اس سے پاکستان 5th جنریشن فائٹر جیٹ، سٹیلتھ فائٹر جیٹ پاکستان کے پاس آ جائیں گے۔ اسی طرح ناظرین انڈیا بھی اب کوشش کرے گا اپنی ڈیفنس کے ساتھ ساتھ، ان کی فضائیہ کو بڑا دھچکا لگا ہے، دنیا میں ان کی فضائیہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ آگے جان کے لگ نہیں رہا کہ انڈیا شکست کے بعد پاکستان پہ دوبارہ حملے کی جرت کر پائے گا، 4-5 سال میں تو نہیں لگ رہا۔ بہرحال اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں مضبوط رکھنا چاہیے اور ہر وہ کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ اس ٹائم پہ ناظرین بھارت نے ایک اور محاذ اپنا لیا ہے، وہ بلوچستان میں انسرجنسی کو مزید ہوا دے گا، اور خیبر پختونخوا میں جو پراکسی وار چل رہی ہے TTP کے ساتھ افواج کی، اس پہ ان کی نظر ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اب وہ کوشش کریں گے کہ 2640 کلومیٹر کا جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بارڈر ہے اس میں مزید گرمی لائی جائے اور پاکستان میں حملوں میں اضافہ کیا جائے۔ اب انہوں نے جو رنگ نیتی شروع کر دی ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان پہ جنگ نہیں کریں گے، وہ یہ طریقہ اڈاپٹ کریں گے کہ بلوچستان میں مزید جو ہے وہ BLA کو سپورٹ کریں گے، ان کے دہشت گردوں کو جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، لاجسٹک آپریشن سپورٹ ان کو فراہم کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں تاکہ پاکستان کی فوج انگیج رہے۔ اب ناظرین جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی افواج اس لیے دنیا کی بہترین فوج ہے کہ ایک تو وہ خیبر پختونخوا میں لڑ رہی ہے، باقاعدہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک دن میں 25 سے 30-40 حملے ہوتے ہیں، ان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان یک طرفہ طور پہ مینیج کر رہا ہے، 2640 کلومیٹر کا بارڈر، جس میں 92% بارڈر بھی کمپلیٹ ہے، 8% ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ایران کے بارڈر کو پاکستان مینیج کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 904 کلومیٹر کا ایران کا بارڈر ہے، اور ساتھ 3400 کلومیٹر کا جو انڈیا کا بارڈر ہے
تو ایران پاکستان اور انڈیا وہ تو دونوں اطراف سے مینیج کر رہے ہیں، مگر افغانستان کے بارڈر کو پاکستان ون سائیڈڈ مینیج کر رہا ہے. تو وہاں پہ ان کے لیے دہشت گردی آسانی ہو جائے گی کہ وہ سپورٹ کریں، اسلحہ پہنچائیں اور پیسے وغیرہ لگائیں. اس طرح بلوچستان میں وہ آسانی سے ایران کے تھرو اور افغانستان کے تھرو جو ہے وہ اپنے بیے لے کے دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال چائنا کو ناظرین اگر آپ دیکھیں تو چائنا پاکستان کو ہاتھ سے پکڑ کے ہر جگہ پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اب افغانستان، چائنا، پاکستان ایک تو تجارتی طور پہ گوادر کے ساتھ افغانستان کو ٹچ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ سنٹرل ایشیا ممالک تک پاکستان جائے گا، اور ساتھ پاکستان جو ہے افغانستان کے راستے چائنا تک اپنا جو ہے وہ درآمد برآمد شروع ہو جائے گی. تو دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں ناظرین تو چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش سلیگوری کوریڈور جو عبوری حکومت کے وزیر اعظم نے چائنا میں کہا تھا کہ ہم یہاں سے کاروبار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لینڈ لاک سٹیز ہیں انڈیا کے سسٹر اسٹیٹس جو 7 ہیں. آسام ہو گیا، اروناچل پردیش ہو گیا ہے، ناگالینڈ ہو گیا ہے، منی پور ہو گیا ہے، تریپورہ ہو گیا ہے، میزورام ہو گیا ہے اور میگھالیہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ناظرین اروناچل پردیش جو ہے اب وہاں پہ ایک یہ مکمل تفصیل سلیگوری کوریڈور کی بات کرنے سے پہلے کہ پاکستان چائنا نے کس طرح گھیر لیا ہے بنگلہ دیش نے انڈیا کو، ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے. اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو چائنا نے ایک سرپرائز دیا ہوا ہے انڈیا کو کہ انہوں نے اروناچل پردیش کے جو ایک تو ان کا علاقہ زیادہ تر کیپچر کر لیا تھا 2020 میں، اور ساتھ ساتھ ان کی فوجیوں کو خوب ان کی پٹائی کی تھی. وہاں پہ چونکہ ان کے بارڈر پہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس پہ گولی نہیں چلائی جائے گی، تو ڈنڈوں سے اس پہ خاردار تارے لگا کے انڈیا کی خوب پٹائی کی تھی، اور ان سے جو ہے زیادہ تر ایریا جو ہے وہ قبضہ بھی کر لیا تھا. اب ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اروناچل پردیش جو ہے یہ ہمارا ہے. اب دوبارہ چائنا نے اس کو گرم کیا، اور چائنا نے وہاں پہ مختلف شہروں کے نام اور تحصیلوں کے اور ڈسٹرکٹ کے نام جو ہے وہ تبدیل کر دیے. انڈیا نے آج اس پہ بڑا زور شور کیا ہے کہ ہمارے ایریا کے نام جو ہے وہ چائنا کیسے بدل سکتا ہے، اور اس پہ دوبارہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے. اب چائنا نے ایک اور فرنٹ جو ہے وہ ان کے لیے کھول دیا ہے. ایک تو ان کی پہلی سے زمین قبضہ کر لی ہے، اب ان میں زیادہ تر انڈیا کے قبضے میں جو اروناچل پردیش کی ایریاز ہیں ان کے ایریا کے نام جو ہیں وہ چائنا نے اپنے نام رکھ لیے ہیں وہاں پہ. اب ایک اور جنگ، ایک اور محاذ جو ہے وہ کھل گیا. ساتھ ناظرین سلیگوری کوریڈور جو ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک طرف بھوٹان ہے، نیپال ہے، ایک طرف بیچ میں سلیگوری کوریڈور کا یہ جو 22 کلومیٹر کا چکن نیک ہے، یہاں پہ جو ہے ایک سائڈ پہ بنگلہ دیش پڑا ہوا ہے، بیچ میں یہ چکن نیک جو ہے وہ یہ انڈیا کی ہے. اب یہاں پہ گھیرنے کے لیے جو ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں ناظرین کہ چائنا نے اس پہ مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کو وہاں پہ پاکستان کو لے کے آئے ہیں. اب وہاں پہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایئر بیس بنانے جا رہا ہے، اور اپنا دیگر چائنا کے ساتھ مشترکہ طور پہ جس میں پاکستان بھی ہوگا. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. مطلب کہ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں جو ویسے بھی وہاں پہ آسام میں اروناچل پردیش پہ کلیم کر رہا ہے چائنا، اور ساتھ آسام جو ہے، ناگالینڈ ہے اور منی پور ہے، وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو انڈیا کو گھیرنا بڑا آسان ہو جائے گا، اور اس 7 سسٹر اسٹیٹس کو انڈیا سے الگ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش اکٹھے ہو گئے اور یہ الگ ہو گیا. ٹائم لگے گا مگر گھیرا جا رہا ہے. انڈیا کے تعلقات نیپال سے بھی درست نہیں ہے، انہوں نے کالا پانی وغیرہ قبضہ کیا ہوا ہے. نیپال کا کہنا ہے کہ کالا پانی کا ایریا جو ہے وہ ہمارا ہے. تو یہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی اس پہ بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، ان ممالک نے، سری لنکا نے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. اب انڈیا کے لیے ہر محاذ جو ہے وہ اوپن ہے. ایک پریشان ہے کہ مودی کی اس حکومت میں انڈیا جو ہے وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. سلیگوری کوریڈور، 7 سسٹر اسٹیٹس، اس کو خطرہ ہے. ساتھ کالا پانی نیپال دعویٰ کر رہا ہے، سری لنکا ان سے خفا ہے. پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ ہو گئی، اور اروناچل پردیش جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے چائنا. تو ان کے لیے ہر محاذ جو ہے وہ اس ٹائم پہ اوپن ہو گیا ہے. دوسرے کے ملک میں انگل کرنا وہ خود یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. آگے جا کے ان کے لیے کافی مشکلات آئیں گی. آپ دیکھیں گے آگے کہ ان کے لیے یہ ایریا اگر پاکستان اس میں مزید انویسٹمنٹ کرتا ہے چائنا کی مدد سے بنگلہ دیش میں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین راستہ ہوگا. ایک تو بارڈر پہ بنگلہ دیش بھی کلیم کر رہا ہے کہ ہماری زمین بھی جو ہے، ہمارا بارڈر کا ایریا بھی جو ہے وہ انڈیا نے پکڑا ہوا ہے. ان کے آپس کے تعلقات بھی ٹھیک ہے نہیں.
ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی طرف ہو گیا ہے۔ تو چائنا اس ٹائم پہ اہم رول پلے کر رہا ہے، بنگلہ دیش پاکستان کے تھرو، افغانستان پاکستان کے تھرو، اور پھر اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو چائنا، پاکستان، رشیا، ترکی، ایران، یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک بلاک بن رہا ہے۔ تو چائنا پاکستان کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ مکمل طور پہ لے کے جا رہا ہے۔ ناظرین، صوفیہ قریشی جو ہے، جو آپ نے دیکھا کہ لیفٹیننٹ کرنل تھی اور وہ فوجی ترجمان تھی، اور انڈیا نے آپریشن سندور کے بعد ایک مسلم مہیلا کو، مسلم عورت کو بیچ میں، جو لیفٹیننٹ کرنل تھی اس کو ترجمان بیچ میں بنایا تاکہ ایک اچھا امپریشن دے۔ اب وہاں پہ بی جے پی کی، کیونکہ آر ایس ایس کی حکومت ہے ہندوتوا کی، اب ان پہ بھی حملے شروع کر دیے ہیں اور دہشت گردوں کی بہن قرار دے دی ہے انہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 17 اب تک مسلمانوں کو قتل کیا جا چکا ہے پہلگام واقعے کے بعد۔ وہاں پہ مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، حالانکہ ان کے جو وہاں پہ مذہبی رہنما ہے اسد الدین اویسی، انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا ہے۔ اس کے باوجود جو پہلگام کا واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ناظرین کہ پہلگام کا واقعہ، یہ انڈیا اور مسلم ہندو فسادات اس سے بڑھ جائیں گی، کیونکہ انڈیا نے یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا تھا اپنے ہندوتوا کو اٹھانے کے لیے، اس میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ شلوار نیچے کر کے دیکھا جا رہا تھا، مطلب مسلمان ہے کہ ہندو ہے، ساتھ نام پوچھا جا رہا تھا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا تھا، اس کے بعد ہندوؤں کا قتل کیا گیا۔ حالانکہ یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا اس طرح کے الفاظ سے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ انڈیا کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہوں گی آگے 10-15 سال میں۔ آپ دیکھیں گے، آپ 2-4 سال میں تو پہلے دیکھ لیں گے، اب تک پہلگام واقعے کے بعد 17 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ کس بنا پہ کہ پہلگام کا واقعہ ہو گیا اور آپ مسلمان ہو، پاکستان کے ساتھ ہو۔ کشمیریوں کے سینکڑوں گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، سینکڑوں کشمیریوں کو اٹھا دیا گیا ہے، ان کے خلاف آپریشن، جھوٹے فیک آپریشن کیے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ تب پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ اٹھایا، انڈس واٹر ٹریٹی پہ تو ایکٹ آف وار ہم نے کنسیڈر کر دیا ہے۔ آگے جا کے اب مذاکرات جو ہوں گے، وہ انڈیا کا کہنا ہے کہ ایک بار کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پھر اٹھ گیا ہے، اور نریندر مودی کا قد جو ہے وہ بہت گٹ گیا اس ٹائم پہ۔ اس کے ہندوتو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، مگر یہ جو پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جس طرح ان کی ہار ہوئی ہے، جس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا کا مذاق بنا ہوا ہے، جس طرح ان کی فضائیہ ایکسپوز ہو گئی ہے، ان کی آرمی ایکسپوز ہو گئی ہے، ساتھ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا رہتا سوائے اسرائیل کے۔ اس سے پہلے ہم نے امریکہ کو دیکھا تھا کہ امریکہ ہر موقع پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، وہ پاکستان کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے اور انڈیا کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ پھر بھی چائنا، ترکی، آذربائیجان، بنگلہ دیش یہ کھل کے کھڑے ہوئے، ہم نے دیکھا۔ ان کے عوام بھی، زیادہ تر اسلامی ممالک کے عوام بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، مگر انڈیا اس جنگ میں اکیلا تھا، اس کی تنہائی تھی۔ اب اپوزیشن جو انڈیا کی ہے، انہوں نے اپنی اسمبلی کا اجلاس کال کیا ہے، مگر نریندر مودی اجلاس کال نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں گے آگے کہ انڈیا میں کتنی پھوٹ پڑنے والی ہے، اور نریندر مودی کا قد جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے قد کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا پاکستان کو ہے مکمل طور پہ، پاکستان مکمل طور پہ اپنی سیکیورٹی پہ پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، اور پاکستان کی فورسز جو ہیں ان کی نظریں نریندر مودی کے آگے جا کے پلان پہ ہیں۔ پاکستان ہر قسم کے محاذ پہ انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ پاکستان نے دنیا کو بتا دی ہے۔ ناظرین، ڈیٹیل میں بہت سی خبریں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں ویڈیو بنائیں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔